जुड़े तकरीबन हर मामले पर बात की और उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए और दोहराए। एक मौके पर तो वजीर आजम ने कहा कि खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं इमरान खान फ्रॉडिया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान के हवाले से घबराहट का शिकार है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि वो सियासी आदमी है, पॉलिटिकल एनिमल। तो जो भी सियासी होगा वो सियासी बात करेगा और प्राइम मिनिस्टर का मनसब सियासी है। इससे पहले भी लोग बातें करते रहे, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। इमरान खान साहब तो रोज़ करते हैं और इल्ज़ामात भी वो लगाते हैं। तो एक तरफ के इल्ज़ामात को आप घबराहट कहेंगी, दूसरी तरफ के इल्ज़ामात को आप हिकमत अमली कहेंगी, तो मेरा ख्याल है ये गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही, और क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होता कि अगर वो कौम को मुख्तलिफ मामलात पर एतमाद में लेते। मैं सिर्फ इस लिहाज से आपसे पूछना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रहनुमाई फरमा दी। मुझे ज़रूरत पड़ती है ऐसे गाइडेंस की बार बार। प्रेसिडेंट साहब भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐवान में आज ये क्यों कहा कि इंतखाबात की तारीख दी जाए? प्रेसिडेंट साहब भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्यों कहा कि मैंने इस हुकूमत को मीडिया की आज़ादी के लिए तहरीरी हुक्म दिया है? पिछली हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा मैंने जुबान नहीं कहा था। उन्होंने क्यों कहा कि अब हम जो हैं सूरत हाल में लोगों को लापता होने से बचाएं? पीछे लोग लापता नहीं हुए थे। तो सबको अपने अपने मुकाम पे रहना चाहिए, सबको अपने अपनी जगह पे रहना चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है और अगर इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं तो उसको उसके पसपन में रखना चाहिए। घबराहट दोनों तरफ है, घबराहट इधर भी है, घबराहट उधर भी है। उधर घबराहट ये कि 25 लाख आदमी फवाद चौधरी साहब ला रहे हैं, अगर 25 लाख का 10% भी आ जाते तो मेरे ख्याल में घबराना चाहिए हुकूमत को। इस्लामाबाद है, छोटी सी जगह है, 2.5 लाख लोग कैसे आएंगे उसके अंदर? याद होगा फजलुर रहमान ने जब एक जलसा जुलूस किया था तो हमने यही बात की थी कि इस्लामाबाद छोटी सी जगह है, वहाँ अगर 50,000 भी आ जाते तो बड़ा मसला हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि घबराना सबको चाहिए, हालात को ठीक करना चाहिए। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिबेट हुई है, जो बहस हुई है, वो अगर आप पढ़ जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है और किस तरह लोग रास्ते तलाश करने वापसी के, पार्लियामेंट में वापसी के और साहिबानों में वापसी के। तो घबराए हुआ तो हम लोग घबराए हुए यार, हम घबराए। हमने आज माइक्रो इकोनॉमिक अपना वो देखा, पेशगोई देखी, हम घबरा। हमें पता है तेल महंगा होने वाला है, हमें पता है कि सैलाब की वजह से हम पे आफत आने वाली है, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, महंगाई बढ़ने वाली है। तो घबराए हुए तो असल में अवाम है, ये अशराफिया है जो घबराती नहीं है, जो खेल खेलती है। मैं इतनी बात अर्ज कर रहा हूँ कि घबराहट अवाम को होनी चाहिए। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि घबरा तो अब इस वक्त आवाम रहे हैं और घबराहट वाकई आवाम को होनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। अवैस तौहीद साहब, आपके ख्याल में क्या अब सियासत यही रह गई है कि कोई भी जो है वो टीवी पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और दूसरी जमात पर तनकीद शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो स्क्रीन पर आके अपने शोबे के बारे में कौम को आगाह करें, आवाम को एतमाद मिले? शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, ये तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि पार्लिमानी जो साल है उसका आगाज़ किस तरह हुआ है कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के अंदर जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब खिताब कर रहे थे और वो गैर सियासी खिताब था और मैं समझता हूँ कि उसके नुकात भी ठीक थे और उन्होंने पोलराइजेशन जो सियासी एक इंतशार फैला हुआ है उसके ख़ात्मे की बात की है। उसमें 50-55 अरकान मौजूद थे उस पार्लियामेंट के अंदर, तो ये कोई पार्लियामेंट की तौक़ीर तो नहीं हुई। दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल सियासी आदमी हैं, सियासी बात करनी चाहिए। सियासी सवाल जब होएगा तो सियासी बात जवाब भी होगा, लेकिन अगर वो एक बड़े तहम्मुल से बात करते और इश्यूज़ बेस्ड होते, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी सिंध के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मच बेटर, वेल थॉट, वेल प्लान्ड। और उनसे जब सवाल 1-2 ही हुए सियासी, उसके जवाब उन्होंने बड़े तरीके से दिया, 1-2 पे
دے دیا جس سے شہ سرخیاں بن گئی. لیکن مجھے جو آپ کا سوال ہے شائستہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اب تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ پارلیمان کی توقیر کیسے ہوتی ہے, جمہور کی توقیر کیسے ہوتی ہے. ان کو بھی وہی چسکا آ گیا ہے جو میڈیا کے بدقسمتی سے شہ سرخیوں کا ہے کہ ایک دوسرے کو الزامات دو اور اس کے بعد پھر کھلیاں اڑاؤ اور رات کو پرائم ٹائم شوز دیکھو اور اس کے اوپر چائے اور اس پہ قہقہ لگاؤ اور اگلے روز پھر پریس کانفرنسز کا مسئلہ شروع ہو جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یا ان کی جو حکومت ہے وہ بالکل اس نفسیاتی حصار میں ہے جو عمران خان صاحب نے کھینچا ہوا ہے کہ وہ لانگ مارچ یا اپنی آخری حربہ یا اپنا آخری ہتھیار یا ٹرمپ کارڈ استعمال کرنے کے لیے اسلام آباد پنڈی میں آ رہے ہیں, اور وہ بھی شریف خاندان کے گڑھ میں, سیاسی گڑھ میں, پنجاب میں وہ موبیلائز کرے اپنے ورکرز کو. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنے تحمل سے کام لیتی ہے اور خان صاحب کے نفسیاتی حصار کو نفسیاتی طور پہ جواب دیتی ہے یا پھر 30-35 ہزار کے جو فورسز کی جو دھمکیاں ہیں اس سے. میں سمجھتا ہوں کہ تحمل سے کام لینا چاہیے, ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. خان صاحب اس وقت میرے خیال میں تھوڑے بے صبرے ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے, اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے بہت انقریب 2-3 ہفتوں کے اندر وہ لانگ مارچ کے لیے بالکل تیار لگتے ہیں مجھے. یعنی دونوں جانب سے تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے. زنیرہ, جیسا کہ NBC نے کہا کہ گھبرانا تو اس وقت عوام کو ہی چاہیے, لیکن کیا لگتا ہے کیا حکومت عمران خان کی سیاست سے پریشان نظر آ رہی ہے, اس لیے اس قسم کی پریس کانفرنسز ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی شائستہ, کافی ڈیفینسو پوسچرنگ تھی آج شہباز شریف کی, اور ڈیفینسو گورنمنٹس ہوتی ہیں جب اتنی سخت اپوزیشن کا سامنا ہو تو ڈیفینیٹلی ڈیفینسو پوسچر ہوتا ہے, لیکن آپ نے اسے چھپانا ہوتا ہے, آپ نے اسے شو نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اپنی ڈیسپریشن کو یوں سامنے اوپن بک کی طرح نہیں رکھنا ہوتا. تو انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب کی صرف اگر میں ان کی ذات کی حد تک بات کروں, ان کی لیڈرشپ کا سٹائل میرے خیال ہے پرائم منسٹر شپ کے لیول پہ ابھی نہیں ہے. نہ ان کی گفتگو ویسی ہے, نہ ان کی باڈی لینگویج ڈپلومیٹک ہے جب وہ انٹرنیشنلی ہمیں چیزیں کنوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, نہ ان کا کنٹینٹ رائٹر, مجھے نہیں پتا کون ہے, ان کا کنٹینٹ رائٹر ہی تھوڑا سا ان کو اگر گائیڈ کر دے, اور پریسر بھی کرنا ہو, سمپل سیاست بھی کرنی ہو, تو اگر کچھ اچھے پوائنٹس لے کے بیٹھ جائیں تو میرے خیال ہے کہ پریمیئر شپ جو آپ کا فوکس ہے نا کویسچن کا کہ ایز اے پرائم منسٹر ان کو کیا ایسی بات کرنی چاہیے, تو وہ جب عمران خان بھی غلط بات کرتے تھے تب بھی ہم یہی بات کہتے تھے کہ سوٹ نہیں کرتا, دس از ناٹ ویری, جب ٹرمپ اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہم کہتے تھے اٹ از ناٹ ویری پریزیڈینشیل, تو دس از ناٹ ویری پرائم منسٹر لائک جو لینگویج وہ یوز کر رہے تھے اور جو باتیں کر رہے تھے. آپ اپنی دشمنی نکالیں, آپ اپنی اپوزیشن شو کریں, دیر آر بیٹر ویز آف ڈوئنگ اٹ. یہاں پہ بیٹھ کے پرچے لہرانے کا بھی بہت فیشن ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے اپنی بیگم کو یہ پلاٹ الاٹ کیے, یہ کیا, وہ لے کے بیٹھ جائیں, لیکن اس طرح کی خدا کی قسم وہ ایک فراڈیا ہے, اٹس بیانڈ می کہ یہ ایک پرائم منسٹر بات کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے بھی کچھ اس کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے سیاستدان ہے تو سیاسی باتیں ہی کرے گا, کوئی بات نہیں, اس نے کیا ہے تو اس کو بھی کرنے دو. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ہمیں ہی ہو رہا ہے. کسی ایک کو نہیں بلیم کر سکتے ہم کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہو گئی صرف اس پارٹی کی وجہ سے. سب کا کلیکٹیو بیہیویئر ایسا ہے جیسے پارلیمنٹ تو آپ کی کوئی آگے پڑی ہوئی پلیٹ ہے, اس کو جیسے مرضی یوز کریں گے ہم, اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. سو اس کلچر کی نفی ہونی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو, اور اس وقت اس بے توقیری میں سارے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یعنی کلیکٹیولی جو ہے وہ بیہیویئر میں چینج لانا بہت ضروری ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل سہروردی صاحب, آج شہباز شریف صاحب نے بہت اسکینڈلز گنوائے, اب وہ خود حکومت میں ہیں تو پھر وہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ بار بار اسکینڈلز کے بارے میں بتانے یا گنوانے سے کیا ہوگا؟ حکومت نے تو اسکینڈلز پہ کارروائی نہیں کرنی ہوتی, اس کے لیے تو تفتیشی ادارے موجود ہیں. حکومت تو زیادہ سے زیادہ ان اسکینڈلز کو کسی تفتیشی ادارے کی طرف بھیج سکتی ہے. حکومت کے پاس خود تفتیش کرنے کا, کسی کو پکڑنے کا اختیار نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں اگر ایز ایک وہ پارٹی کے صدر بھی تو ہیں نا, PMLN کے ٹوکس ہیں ان کے اوپر, جیسے عمران خان صاحب کے پاس 2 ہیٹس تھے, وہ پرائم منسٹر بھی تھے اور اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی تھے. جس قسم کی زبان عمران خان یوز کرتے تھے ویسی زبان تو شہباز شریف یوز نہیں کرتے ہیں. اس سے تو کوئی 1000 گنا زیادہ تہذیب یافتہ گفتگو کرتے ہیں شہباز شریف.
جو گفتگو عمران خان صاحب کرتے ہیں ان سے تو کوئی 1000 گنا زیادہ تہذیب یافتہ گفتگو کی جاتی ہے، اور کانٹینٹ بھی اس سے، اگر گالیاں ہی بہترین کانٹینٹ ہے، اگر لوگوں کا نام بگاڑنا، چور ڈاکو کہنا اور لوگوں کو میرے مطلب کریکٹر اسیسینیشن پر مبنی ایک ہی تقریر 4 سال قوم کو کرنا، تو آپ تو دوسری پریس کانفرنس پہ آج پریشان ہو گئے ہیں کہ پرائم منسٹر نے دوسری پریس کانفرنس میں سیم ٹون پہ بات کر لی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ہم تو 4 سال ایک وزیر اعظم کی ایک ہی تقریر سنتے رہے۔ فرق کیا رہ گیا مزمل صاحب؟ پھر فرق کیا رہ گیا؟ You have to pay in same coins۔ جو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ایک پارٹی بنا دے گی اس کو اسی طرح لے کر چلنا پڑے گا، اکیلے تو کوئی یہاں پہ انقلاب نہیں لا سکتا۔ اگر ایک وہ تھپڑ ماری جائیں، یہ گال آگے کری جائیں گے، اب آپ دوسرے گال پہ تھپڑ مارتے ہیں، اب آپ ہمارے پہلے گال پہ دوبارہ تھپڑ نوش فرمائیں، اب ہمارا دوسرا گال آپ کو پھر آتے رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں پالیٹکس میں تو ایسے نہیں ہو سکتا، ایک سائیڈ سے مسلسل گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور دوسری سائیڈ نے ایک فکرہ کہہ دیا ہے، تو آج کہا جا رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر کو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو 4 سال بطور وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہتا رہا کہ تمہاری تو آپ میرا نام لیتے ہیں تو آپ کے خاوند کو بڑا جالت ہوتا ہوگا، وہ وزیر اعظم کے سطح کی گفتگو تھی کسی خاتون لیڈر کے بارے میں، کیا آپ کے ہسبینڈ بڑے مائنڈ کرتے ہوں گے جب آپ میرا نام لیتے ہوں گی؟ وہ بڑا اچھا کنٹینٹ رائٹر تھا پرائم منسٹر کا جس نے یہ فکرہ لکھ کے دیا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ این بی سی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی این بی سی۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اویسی صاحب نے بہت آئیڈیلسٹک بات کی ہے کہ پارلیمنٹ اس طرح نہیں ہوتی، ہمارے یہاں پارلیمنٹ اسی طرح ہوتی ہے۔ گو بابا گو سے اگر آپ شروع کریں تو گو مشرف گو، گو زرداری گو، یہ تو آج تو نہیں ہوا نا، یہ آج تو کوئی مطلب سینیٹر مشتاق نے وزیر علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کیا صرف کھڑے ہو کے چلا کر، اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹرز وہ اندر ہاؤس میں نہیں تھے، ایک بھی نہیں تھا، سب باہر تھے، لابی میں گھوم رہے تھے۔ تیسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، پریزیڈنٹ توہین کی اپنے منصب کی، جب پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ مجھے آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ چلا کہ جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس سے علاوہ پہلے بھی اسی پچھلے دور میں آڈیو لیکس بھی آئیں، ویڈیو لیکس بھی آئیں، ان کا استعمال بھی ہوا، لوگ لاپتہ بھی ہوئے، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن آزادی صحافت کا میں نے زبانی کہا تھا عمران خان صاحب سے، ان کو تحریری کا ہے، تو بہت ڈیفرنٹ ہے پریزیڈنٹ میں۔ یہ صدارتی خطاب نہیں تھا، یہ ایک عجیب و غریب خطاب تھا یہ، اور مجھے افسوس ہے کہ غلام اسحاق کا خطاب بہت اچھا تھا، مشرف کا خطاب بہت اچھا تھا، یہ خطاب، اس خطاب کو میں 10 میں سے 2 پوائنٹ دوں گا۔ چلیں اویس توحید صاحب، کیا آپ کے خیال میں حکومت عمران مخالف جوابی بیانیاں بنانے میں کامیاب ہوئی ہے اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے؟ دیکھیے شائستہ، ایک اوورآل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ریاستی نظام کو اپنے سامنے ڈھیر کرنا چاہتے ہیں اور عوامی طاقت کو ڈھال بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب ان کو ریاست کی طرف سے مستقل وارننگز مل رہی ہیں اور وہ ہرڈلز ہو رہی ہیں اور ان کی موبلٹی کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جی اپنی عوامی طاقت کو وہ بھرپور انداز میں استعمال کریں، اور جاڑے کی جو لہر ہے اس سے پہلے وہ اس ہتھیار کو استعمال کریں لانگ مارچ کا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آلریڈی خان صاحب کے خلاف ایک بیانیہ تو ہے، خان صاحب کی آڈیو لیکس ہوں یا سائفر کا جو مبینہ جو جس طریقے سے سرفیسنگ ہوئی ہے، جو اعظم خان صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے یا جو لیک کی گئی ہے، لیک ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں پھر ان کے 2 درینہ مطالبات، یعنی کہ فی الفور الیکشن کرایا جائے اور آرمی چیف کی تعیناتی نئی حکومت کرے یا ان کی مشاورت شامل ہو، تو یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک سیٹ بیک ہوا ہے ان کو، ایک ملاقات جس کا چرچا ہوا ہے، اور وہ خود ایوان صدر میں وہ ملاقات جس کا بہت چرچا ہے، جس میں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں ہماری ایمن کے ساتھ انٹرویو میں کہ میں سچ بول نہیں سکتا اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، تو ادھر سے بھی جو معاملات ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی فیوریبل نہیں ہے۔ اب جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کلیئر سو مینی ورڈز کہہ دیا کہ میں مقررہ وقت جو ہے اس پہ ریٹائرمنٹ لوں گا، تو اس سے کہیں نہ کہیں ان کے جو خوف
خوف ہے یا شکوک و شبہات ہے یا جس میں بہت چرچا ہے جو پورے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں نام لیا جا رہا ہے، تو خان صاحب اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں وہ ان کی تعیناتی تو نہیں ہوگی، حالانکہ جو سارے 3 اسٹار جنرلز ہیں وہ اہل ہوتے ہیں اور یہ ایک فیصلہ بڑے طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری 70 سال کی تاریخ میں ہمیشہ جب بھی تقرری کا معاملہ ہوا، ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا، اس میں ہم نے سیاسی طوفان یا سیاسی انتشار دیکھا جو بہت بدقسمتی ہے ہماری جیسی ریاست اور مملکت کے لیے، جو کہ بدقسمتی بھی ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ زنیرہ، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سیاسی ماحول بہت گرم ہے، حکومتی اراکین کی جانب سے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا جلد وہ اعلان کر دیں گے۔ آپ کے خیال میں حکومت کی تیاری تگڑی نظر آتی ہے لانگ مارچ کو روکنے کی، یا پھر خان صاحب کی تیاری نظر آتی ہے تگڑی کہ وہ لانگ مارچ کرنے جائیں گے اور بڑا تگڑا لانگ مارچ کریں گے؟ شائستہ، اس دفعہ جو لانگ مارچ ہے نا، اس کا مجھے جو ماڈل ہے وہ اس طرح کا نہیں لگ رہا جو 25 مئی والا تھا، اور یہ زیادہ پریشان کن بات ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور آف کورس ہمارے لیے بھی، کیونکہ کسی بھی قسم کا کیوس یا ایڈمنسٹریٹو ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ایز اے کنٹری۔ صرف یہ سمجھنا کہ چاروں راستوں سے یا 2-3 جتنے بھی راستے ہیں اس سے کیپٹل کی طرف چلے جانا اور ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے بیٹھ جانا ہی پریشان کن ہے، نہیں۔ ایک اور ماڈل یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہر گلی، ہر شہر میں، جس شہر میں جہاں جہاں لوگ ہیں ان کو اتنی دور تک ٹریول نہ کرنا پڑے، وہ جہاں ہیں وہ وہیں ہونے کی بنیاد پہ، جس طرح لاہور میں لبرٹی چوک ایک سینٹر بن جاتا ہے، پشاور میں ایک اور جگہ بن جاتی ہے، ملتان میں کوئی اور جگہ بن جاتی ہے، ان جگہوں کو پورے پاکستان میں یوز کیا جائے ایک طرح کا دھرنا دینے کے لیے یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اگر وہ سچویشن ہو گئی تو پھر یہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کس کام آئے گا؟ اور آپ اندازہ کریں کہ کس کیوس کا ہم شکار ہوں گے اور کس حد تک ملک جام ہو جائے گا۔ تو پہلے ہی آپ کے کسان بڑی مشکل سے ان کے ساتھ معاملہ رفع دفع ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے ٹریکٹرز جن کا اصل کام لاجسٹکلی ادھر ادھر آنا جانا ہے، ان کا زبردستی لے کے یہ استعمال کے راستے بند کر دیے جائیں، اور یہ جب بھی ہوا اس میں نقصان اکانومی کا ہوتا ہے اور چھوٹے اور بڑے تاجر کا ہوتا ہے۔ سو تھنگز آر ویری ڈائسی، اور ایک دوسرے سے باتیں چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں۔ اب اس سرپرائز دینے میں کون میچورٹی کا اظہار کرتا ہے کون نہیں کرتا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی لہر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو نے بھی ایک دفعہ یہ کہہ دیا ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ سیلاب جیسی صورتحال میں تو ہم الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں، یعنی جو ہم نیکسٹ ایئر کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں جب وہ ڈیو ہونی ہے، اس سے بھی آگے الیکشن کا معاملہ جا سکتا ہے۔ سو اس وقت گیم آف تھرونز چل رہی ہے، تخت کے اوپر قبضوں کی گیم چل رہی ہے، آپ کسی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ مزمل سہروردی صاحب، اگر تو لانگ مارچ ہوتا ہے تو کیا اس لانگ مارچ کے موقع پر تصادم کا خدشہ نظر آ رہا ہے؟ یہ تصادم تو ضرور ہوگا، اور میں کہتا ہوں اسلام آباد انٹری پر ہی تصادم شروع ہو جائے گا، اور گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور میرے خیال میں داخلے پر ہی تصادم شروع ہو جائے گا، اور یہ سخت تصادم ہوگا، اور یہ کوئی معمولی تصادم بھی نہیں ہوگا۔ اگر دونوں پارٹیاں تیار ہو کے آ رہی ہیں تو مجھے یہ کافی خونی تصادم کے خدشات بھی نظر آتے ہیں۔ میری تو دعا ہے کہ جو زنیرہ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہو، کہ یہ اپنے اپنے شہروں میں بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر سب نے اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو زیادہ خونی منظر نظر آتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ بھی اپنے ریٹ رکھے گی۔ کا حق ہے نا جی، حق تو آج پرائمری اساتذہ کا بھی تھا پشاور میں، جن کو مارا کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آنسو گیس ماری ہے، لاٹھی چارج کیا ہے پرائمری کے اساتذہ پہ، احتجاج تو ان کا بھی حق تھا۔ پھر وہاں آج نہ مارتے، ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ قبضہ کر لینے دیتے، تو ہم کہتے کہ بھی یہاں وزیر اعظم ہاؤس پر بھی قبضے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر کے پی میں اساتذہ کو احتجاج کا حق نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک، تو یہاں کیسے حق ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ خود تو دینے کو تیار نہیں ہے جو مانگ رہے ہیں، مطلب جو وہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، خود وہ نیچے پرائمری اساتذہ کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اساتذہ ان سے اقتدار تو نہیں چھین رہے تھے،
وہ تو اپنے مطالبات مان رہے تھے. وہ اساتذہ کوئی وزیر اعلیٰ کی جگہ کوئی وزیر اعلیٰ بننے تو نہیں آیا ہوا تھا, وہ تو اپنے کوئی سیلریز کے لیے آئے ہوئے تھے. تو یہ تو اقتدار چھیننے آ رہے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں, انہیں اقتدار سے نکالنے آ رہے ہیں. یہ تو گیم آف تھرونز ہے, وہ تو نہیں تھی. وہ تو معصوم اساتذہ کو احتجاج نہیں کرنے دیتے اور اپنے لیے کہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو چاند مانگ رہا ہے. صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, یہ سوال جب ہم نے سوشل میڈیا صارفین کے سامنے رکھا کہ وزیر اعظم شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور ایک بار پھر عمران خان پر سخت تنقید کی ہے, تو کیا حکومت عمران خان کے حوالے سے گھبراہٹ کا شکار ہے؟ 39% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی ہاں حکومت گھبرا رہی ہے, اور 61% لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, حکومت گھبرا نہیں رہی ہے. بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.